बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज मैं गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसे शख्स के ज़िक्र से करूँगा जिसकी तस्वीर आपको नज़र आएगी स्क्रीन पे और उसके गले में बंदूक भी लटकी हुई है। लेकिन ज़रा अगर आप गौर करें तो बंदूक के पीछे आपको एक बच्चा भी नज़र आएगा। और ये सिंध के इलाके कशमोर के एक स्कूल टीचर की तस्वीर है और ये अपने बेटे के समेत गले में बंदूक लटका के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करता था और मकसद ये था कि ख़ुद को और अपने बेटे को डाकुओं से बचा सके। और खैर खैरियत से स्कूल पहुँचे, वहाँ पे अपनी जो ज़िम्मेदारी है अदा करे और खैर खैरियत से वापस अपने घर आए। और थोड़े दिन पहले इसने ये जो वीडियो जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसको ख़ुद रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाली और हुकूमत को बताया कि यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए गले में बंदूक लटका के हमें जाना पड़ता है। और सिर्फ इस वीडियो के वायरल होने के 2-3 दिन के बाद ही इसको कल डाकुओं ने गोली मार के शहीद कर दिया। तो ये जो स्कूल टीचर है इसका नाम था अल्लाह रखियो नंदवानी। और एक स्कूल टीचर का जो अलमिया है वो ये है कि वो बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल जाना चाहता है, लेकिन रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही और पुलिस जो है वो गैर फ़आल है, इफ़ेक्टिव नहीं है बहुत से पाकिस्तान के इलाकों में। और ये जो अलमिया है, इस अलमिया को आपके नोटिस में लाना इसलिए ज़रूरी है कि आप में से अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो सबको मिल रहा है, लेकिन इंसाफ किसी किसी को मिल रहा है। तो बस ये जो अल्लाह रखियो नंदवानी है, इसका ज़िक्र पता नहीं दोबारा मैं कभी करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन जो इंसाफ के अलंबरदार इदारे हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो गुजारिश है कि इस शख्स को भी इंसाफ देना आपकी ज़िम्मेदारी है। आज मैं गुफ्तगू के लिए मैंने दावत दी है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब को, जो ख़ुद भी कभी उस्ताद थे और सेनेट के मेंबर हैं। जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो मैंने तो इरफान सिद्दीकी साहब एक उस्ताद के अलमिये से गुफ्तगू का आगाज़ किया है। वैसे तो आज हसन नवाज़ साहब को और हुसैन नवाज़ साहब को भी कुछ इंसाफ मिला है, उनको भी कुछ मुकदमात से बरी कर दिया गया और इमरान खान साहब को भी 2 मुकदमात से बरी कर दिया गया है। लेकिन सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या पाकिस्तान में जो इंसाफ है ये आम आदमी को मिलता है या सिर्फ ख़ास लोगों को मिलता है? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अल्लाह रखियो का ज़िक्र किया और ये ज़िक्र कि वो उस्ताद भी हैं और उनकी ये वीडियो देख के कि जी वो बंदूक लेके जा रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, अपने बच्चे को भी साथ लेके जा रहे हैं, तो ये एक ख़ास तरह की कैफियत या सोसाइटी का या एक माहौल का इशारा मिलता है और लाकानूनियत की इंतहा जिसे कहना चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। ये इलाका शायद सिंध का आप ज़िक्र कर रहे हैं, कश्मीर, लेकिन जहाँ भी हो, कश्मीर हो या हमारे वज़ीरिस्तान हो या पंजाब हो या कोई भी इलाका हो, बुनियादी जो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, चलें आप रोटी सस्ती नहीं कर सकते, आप आटा सस्ता नहीं कर सकते, फल सस्ते नहीं कर सकते, दवाइयाँ सस्ते नहीं कर, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है स्टेट की। जो हुकूमत या जो रियासत इस बुनियादी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकती, उसे फिर दावे करने के जी हम ये इनकलाब ले आए हैं और हम ये तब्दीलियाँ ले आए हैं और हम ये जमहूरियत नाफिज कर दिया, मेरा ख़्याल है कि ये फजूल बातें हैं। सिविल सोसाइटी को भी इस पे मेरा ख़्याल है एहतजाज करना चाहिए। अब देखें ना, हम तो रोज़ ख़बरें सुनते हैं कि कच्चे के इलाके में ये हो गया, मैं तो इस कच्चे और पक्के के इलाके में भी यही होता है। खातून जा रही है और धक्का दे के उसका पर्स छीन के ले चले, पक्के में ये हो रहा है, कच्चे में ये हो रहा है। तो हुकूमतें कहाँ हैं, रियासत कहाँ है, एक आदमी किससे जाके पनाह मांगे? तो ये अफसोस की बात है। और जहाँ तक आपने ज़िक्र किया इमरान खान साहब का कि वो बरी हो गए 2 मुकदमात में और हसन हुसैन का, तो मामला ये है कि इंसाफ के ऊपर, सच्ची बात यह है कि इंसाफ के ऊपर और इंसाफ के निज़ाम के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल है, पुख्ता नहीं है। यानी 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का हमने कहा जी कि ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, लेकिन चंद साल पहले के जो ट्रायल्स हैं या आज के भी जो ट्रायल्स हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 100% उसी मेयार पे हो रहे हैं जिस मेयार पे हमने उसको परखा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसको एड्रेस करना मेरा ख्याल है कि
عدلیہ کا اپنا کام ہے. دیکھیں نا یہ داغ ندامت جو ہوتا ہے نا انصاف کا, سزا تو آپ کو مل گئی, مجھے مل گئی, خان صاحب کو مل گئی, نواز شریف کو مل گئی, اس کے بیٹوں کو مل گئی, سزا پوری قوم کو ملتی ہے. پاناما کا باب ایک بند ہو گیا جب ان 2 بچوں کو آپ نے بری کر دیا, لیکن پاناما کر کے جو اس قوم کو سزا دی ہے آپ نے, جہاں لے آئے ہیں آپ, اس سے کون نکالے گا؟ جی اچھا ہمایوں مومن صاحب, یہ جو ایک غریب اسکول ٹیچر ہے اللہ رکھیو نندوانی, اس کے المیے اور اس کے ساتھ جو ہونے والی ناانصافی اور ظلم ہے, اس پر بھی سینٹ میں آواز اٹھنی چاہیے, یا سینٹ میں آواز صرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, خواہ وہ مسلم لیگ نون کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, ان کے ساتھ جو ناانصافی ہے صرف اسی پہ آواز اٹھانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. دیکھیں اس طرح ہے حامد صاحب, سب سے پہلے تو پتہ کرنا چاہیے کہ ان کو مارا کس نے, کچے کے ڈاکوؤں نے مارا ہے یا پکے کے ڈاکوؤں نے مارا ہے؟ ڈاکو تو ڈاکو ہوتا ہے, خواہ کچے کا ہو یا پکے کا ہو. بڑا فرق ہے. اچھا, ایک کا کنٹرول زیادہ, ایک کا کنٹرول کم ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو آپ سارے لا کے کہہ رہے ہیں تو مجھے بات کی سمجھ آ گئی ہے. ہاں بس یہی چیز ہے نا, اصل بات یہ ہے آپ کے ساتھ, آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں اور عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے دیکھیں اس کا سینٹ میں اٹھانے سے بہت پہلے حکومت سندھ کو اس کا مسئلہ اٹھا لینا چاہیے تھا. اچھا سندھ میں اگر آپ دیکھیں, سندھ میں یہ چیزیں آج سے نہیں ہیں, بہت عرصے سے ہیں, اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی میرے خیال میں آلموسٹ تقریباً پچھلے 50 سالوں سے وہی ہے. ایک میرے خیال میں ایک آدھ ٹرم کے علاوہ ساری انہی کی تھی. ٹھیک ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ ان 40-45 سالوں میں کیا یہ ایکچولی ہم لوگ لے کر آئے نظام؟ آپ بات کرتے ہیں انصاف کی, پاکستان میں نہ کسی کو انصاف نہیں ملتا. اگر حسن حسین کو ان کو انصاف نہیں ملا, ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملی ہے. اچھا انصاف اور چیز ہوتی ہے. انصاف ہوتا ہے کہ اگر آپ آئیں تو آپ سب سے پہلے اگر آپ کسی لحاظ سے مطلب آپ کے اوپر اس قسم کے کیسز تو آپ سب سے پہلے سرنڈر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس جیل سے نکلنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں اپنے باقی کیسز کرتے ہیں. جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب آئے تھے, وہ ان کو انصاف نہیں ملا تھا, ان کو ملنا چاہیے انصاف, لیکن جو میتھڈالوجی ہے وہ آپ کے اتنے سوالات اٹھا دیتی ہیں کہ آپ اس کو انصاف سے دور کریے. پاکستان میں اگر انصاف ہوتا تو نہ تو ہمارا ملک آدھا ہوتا, نہ ایک وزیر اعظم کو قتل کیا ہوتا, نہ دوسرے وزیر اعظم کو اس طریقے سے 198 کیسز کے ساتھ کیا ہوتا. مطلب آپ کا خیال ہے کہ 198 کیسز ہو سکتے ہیں کسی ایک شخص کے اوپر؟ 200 تھے نا, 2 میں آج بھری ہو گئے تو اب 198 وہی رہ گئے نا. تو کیا یہ ہو سکتے ہیں اس قسم کی چیزیں؟ مطلب عرفان صاحب وہ بتا رہے تھے کہ اس میں ٹھیک ہے ود ڈیو ریسپیکٹ میرا آج بھی سوال اٹھتا ہے. دیکھیں میرا سوال اٹھتا ہے کہ اگر میرے نام کی ایک پراپرٹی آ جاتی ہے, کہیں بھی آ جاتی ہے, ارریسپیکٹو آف واٹ, کہیں بھی آ جاتی ہے, کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ یار یہ پراپرٹی ہمایوں تمہاری ہے. اگر تو وہ پراپرٹی جائز طریقے سے میری ہے تو مجھے سیدھا کر دینا چاہیے کہ یار یہ میرے پراپرٹی کا کاغذات ہے, اس طریقے سے پیسے آئے تھے, اس طریقے سے میں نے خریدے, بات ختم. لیکن جب ہم بعض لوگ کسی ٹیکنیکل بنیاد کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, وہاں پہ سوالات جنم لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میری بیوی یا میرے بچے, میرا ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ماتر پتا آزاد بچے ہیں, یا اس کے اوپر کوئی ایسی بیوی ہے کہ اس کے اوپر آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ یار اس نے کہاں سے کیا کیا, فلانا کیا ہے. دیکھیں یہ سوالات اٹھاتے ہیں اور یہ سوالات ایسے اٹھتے ہیں کہ آپ کا پھر اس بندے کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, اور جب تک ہمیں یہ ساری چیزیں, اور اگر ان کی بجائے فرض کریں ان لوگوں کی بجائے میں کھڑا ہوتا ہوں, میں مذاق کے علاوہ میں رگڑا چاہتا. اچھا یہ میں عرفان صدیقی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کی جگہ پہ یہ ہمایوں مومن صاحب ہوتے, وہ کہہ رہے ہیں میں تو رگڑا جاتا. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے جو انہوں نے اسپیشل ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے, اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ نہیں تھا. اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا جو نواز شریف کو آپ نے 2017 میں دیا. اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ 500 بندوں کو جن کے نام آئے ہوئے تھے, جن میں ان کے پارٹی کے بھی کچھ لوگ شامل تھے, ہماری پارٹی کے بھی لوگ شامل تھے,
کسی کو نہیں پوچھا آپ نے. اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ ایک بندے کے لیے پہلی دفعہ آپ نے JIT بنائی جس میں فوجی افسران کو شامل کیا. اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ آپ نے ایک ایسا بینچ بٹھایا اور اس JIT کے اوپر 3 ججوں کو بٹھا دیا کہ آپ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے اور ہر ہفتے رپورٹ دے. اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ اربوں خربوں روپے خرچ کر کے آپ نے دنیا بھر میں کارندے بھیجے کہ جی اس کے اکاؤنٹس کو کھنگالو, کچھ نہیں ملا. اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ آپ نے کہا نیب کو, فرسٹ ٹائم اور لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے نیب کو حکم دیا کہ ان پہ 3 ریفرنسز بناؤ. سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے یہ. ریفرنسز بنے فرسٹ ٹائم, یہ تھا اسپیشل ٹریٹمنٹ. پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ 6 مہینے میں فیصلہ کرو. پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ جناب اس پہ ایک اعجاز الاحسن کو ہم نے مانیٹر بنانا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے جج. پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ ایک جرنیل صاحب ایک جج کے گھر جاتے ہیں کہ ان کو ضمانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری 2 سال. آپ جو اسپیشل میرا فلو نہ روکیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس واز اسپیشل ٹریٹمنٹ. اچھا, آج اگر اس اسپیشل ٹریٹمنٹ کو آپ انڈو کرتے ہیں, ایک ناانصافی کو انڈو کرتے ہیں, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے پھر مثال وہاں دی جی کہ وہ اشارہ یہ ہے جی کہ فلیٹس لیے گئے تھے اس کا. آپ نے یہ جو 300 کنال کا اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا محل بنایا ہوا ہے چوٹی کے اوپر, اس کے سارے کبھی آپ نے کہا جی یہ مجھے بے نامی ہے, کبھی آپ نے کہا جی مجھے فلاں نے دیا ہے, کبھی آپ نے کہا جی فلیٹ بیچ کے لیے. اس لیے کہ اس وقت آپ کے اوپر ایک دست شفقت تھا, اس لیے وہ سارے گناہ دھل گئے. ہمارے اوپر دست شفقت نہیں تھا, ہم گناہ گار ٹھہرے. ٹھیک ہے, کہانی اتنی ہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. ذرا یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کیا کہ جی ہم 30 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے ہمایوں صاحب کہ آپ 30 مارچ کو جلسہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو آپ نے اجازت کبھی نہیں مانگی. آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی ٹی وی میں وہ ویژولز دیکھیں کہ ایک گاڑی میں میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں, بیوی نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے, وہ پولیس والوں نے آ کے ان سے جھنڈا بھی چھینے اور بندے کو پکڑ کے اندر کر دیا, اور وہ عورت چلاتی رہی ہے کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی, اینڈ دے لیفٹ دیم ہائی اینڈ ڈرائی ان دا مڈل آف دا روڈ. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر کسی بندے کی گاڑی کے اوپر, کسی بندے کی ریڑھی کے اوپر, کسی بندے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا آ جائے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے اجازت تو مانگنی پڑتی ہے. اس کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے, اجازت ملے گی نہیں ملے گی. کل کو بھائی جلسہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جلسے کے لیے کیا آبجیکٹو ہوتا ہے؟ جلسہ ہوتا ہے, ہم اس میں جا کے پولیٹیکل باتیں کریں گے, ہم اس میں جا کے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اجاگر کریں گے, ہم اس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں لوگ اتنے ڈرتے کیوں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے, پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں سے اتنے ڈرتے کیوں ہیں یا جلتے کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. یا تو یہ نا کہ خود کر نہیں سکتے تو کہتے ہیں اس کو بھی نہیں کرنے دیں گے, نہ کھیڑ سکتے نہ کھیڑا دیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کھیڑیں گے نہ کھیڑا دیں گے, وہ کھیڑ ہی نہیں سکتے تو اس لیے کھیڑا نہیں دیں گے. یہ بات ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہو گے تو آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی یہ چیز جب آئے گی نا, ہم نے برداشت کر لیا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے کہ جس کو جب ان لوگوں نے کچلنے کی کوشش کی تو انہوں نے باؤنس بیک کیا اور سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے یہ سیٹیں واپس لیں. تو اب کیا ہو جاتے ہیں کہ وہ جو کینسل وہ بڑھ جاتی ہیں کہ بھئی یہ جو ووٹ جو ہے نا وہ ان کینسل ووٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اگلا بندہ جیت جاتا ہے. اب یہ حساب کتاب شروع ہو گیا ہے. اچھا, دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے جا کے ایک انٹرویو آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے, اب وہ خود اعتراف کرتے کہ میرے اور عمران خان کے درمیان میں ایک لڑائی ہے, ایک اختلافات ہیں اور بہت بڑھ گئے ہیں. اور انہوں نے دوسری بات یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں جو الیکشنز جو پنجاب کے الیکشنز ہیں ان میں یہ ایک سیٹ بھی نہ جی سکتے. دیٹ مینز کہ he can do whatever he wants. اچھا, یہ بیسیکلی اگر ہے نا یہ اعتراف ہے, یہ اس چیز کا اعتراف ہے جو میں آپ کو 2 چیزوں کی مثال دیتا ہوں. ایک کراچی میں اگر آپ نیشنل اسمبلی میں خیال میں 290 ہے اور اس کے نیچے سندھ کے جو وہ پروونشل اسمبلی ہے وہ 91 ہے.
جو 290 ہے اس میں ایم کیو ایم کو اس پولنگ سٹیشن میں 2900 ووٹس ہیں اور 2900 ووٹس ایم کیو ایم کو پڑے ہیں. کسی اور پارٹی کو ایک ووٹ نہیں پڑا. اچھا اس کے نیچے جو 91 والا جو وہ ہے پروونشل اسمبلی ہے, اس میں ایم کیو ایم کو ایک بھی نہیں پڑا. مطلب اور یہ چیز لاہور میں بھی ہوئی, یہ چیز لاہور میں بھی ہوئی. یہ پاکستان ہے. نہیں دیکھیں یہ چیز لاہور میں ہوئی. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو لوگ کر رہے ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے. آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے جو سیریل کلر ہے نا وہ کون ہے, کیونکہ وہ ایک ہی پرنٹ چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کی واردات کا طریقہ ایک ہی ہے. اچھا سوال تھا میرا جلسے کے بارے میں. عرفان صدیقی صاحب یہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں, ان کو اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ہمایوں صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, سینٹ میں جو چند دوست ہیں نا میرے, ان میں سے ایک ہیں. میں اس لیے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جب آپ نے سوال کیا تو انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں ہم سے, یہ کہی انہوں نے, اور پھر خود ہی کہا جی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لوگ اسی لیے ڈرتے ہیں ان سے کہ یہ جلسے کے نام پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بات یہ ہے جلسہ کریں, بالکل اپنا نقطۂ نظر پیش کریں. یہاں بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے چینل پہ بات کر رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ان کا نقطۂ نظر سن رہی ہے, میری باتیں بھی سن رہی ہے, جلسے میں بھی باتیں کریں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کیسز بتا رہے ہیں نا جی فلاں جگہ یہ ہو گیا, میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. بد انتظامیہ بھی ہوتی ہیں, بدعنوانیاں بھی ہوتی ہیں, دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں. ان کے دور میں ڈسکا کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ڈسکا میں کیا ہوا تھا الیکشن کے اندر. سرکار پوری کی پوری ملوث تھی. سرکار کے سارے اہلکار کوئی اور نہیں تھا جن کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں, وہ ملوث نہیں تھے, یہ خود ملوث تھے. تو میں نے سینٹ میں کہا تھا یہ جملہ کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر تو کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے آ کے الیکشن کرائے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن کرائے؟ وہاں کیوں نہیں ہوئی دھاندلی؟ آپ یہ موقف بڑا عجیب لگتا ہے کہ جہاں آپ جیت گئے وہ منزہ, پاکیزہ, صاف ستھرے, آزادانہ, منصفانہ ہیں. جہاں آپ ہار گئے وہاں یہ ہو گیا جی, نیچے یہ ہو گیا جی, اوپر یہ ہو گیا جی, فلاں نے یہ کر دیا جی. ایسے نہ کریں. پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے, پہلے بھی آپ کو پتہ ہے, آپ تاریخ جانتے ہیں. آپ پہلے انتخابات میں ملک ٹوٹ گیا تھا, دوسرا انتخابات ہمیں کوئی 12 سال کا مارشل لا دے گیا تھا. ہوتا رہے, دھاندلیاں ہوتی. نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی, اس کے بعد 2018 کے الیکشن ہمارے سامنے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا. ہم جا کے بیٹھ گئے, ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے اپنی بات کی, ہم اپوزیشن میں بیٹھے, اور جب وقت آیا اور آپ کے ساتھی آپ کی کارکردگی کی وجہ سے چھوڑ گئے اور نو کانفیڈنس پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوئی, حکومت بدل گئی, باقی عرصہ پورا کر لیا پارلیمنٹ نے. تو اس لیے آپ بھی ان سارے دکھوں کے ساتھ, سارے زخموں کے ساتھ, سارے درد کے ساتھ بیٹھیں اسمبلی میں, اپنا کردار ادا کریں اور اپوزیشن کی گرفت کریں. آپ کی آواز کوئی کم نہیں ہے, 100 کے قریب آپ لوگ ہیں قومی اسمبلی کے اندر. پنجاب کے اندر آپ ڈھیروں ڈھیر ہیں. تو آپ کو ان کے جلسے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمایوں خود وہاں جا کے تقریر کرے اور یہ باتیں جو یہاں کہہ رہے ہیں وہاں بھی کہیں گے تو میں سننے بھی آ جاؤں گا جلسہ. یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. اگر یہ آ جائیں آپ کے جلسے میں تو یہ تو ایک نئی روایت قائم ہو جائے گی. اگر میری جان کی سلامتی کی نہیں دیکھیں, اس سے ہے آپ کی جان بھی سلامت رہے گی, اور آپ کو ایز اے ہم اسپیشل گیسٹ بھی بلائیں گے, کیونکہ ہمارا جو طور طریقہ ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کو جس طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے, جس طریقے سے وہ ہے, میرا تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں نے آج تک اپنی مطلب میرا پولیٹیکل کیریئر بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, اس میں نے کبھی اپنے پارٹی کے کسی بندے کو توڑ پھوڑ کے بارے میں آج تک کہتے نہیں سنا, آج تک کرتے نہیں دیکھا. کرتے بھی نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے, میں نے بڑے قریب سے میں نے خان کے ساتھ میں نے ٹریول کیا, میں نے بڑے قریب سے ان کے ساتھ کام کیا ہے, 1-on-1 ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے آج تک میری نظر میں اگر پاکستان میں میں اپنے آپ کو بہت پیٹریوٹک سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ سے زیادہ ان کو پیٹریوٹک سمجھتا ہوں. یہ وہ شخص ہے جس کے لیے پوری دنیا اوپن تھی, وہ کہیں بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے, وہ بادشاہوں کی زندگی گزار سکتے تھے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے اس کرسی کی وجہ سے ایک پوزیشن ملتی ہے,
لیکن اس دفعہ اس کرسی کو اس بندے کی وجہ سے پوزیشن ملی ہے. اس بندے کا اتنا وزن ہے کہ وہ کرسی جو ہے نا اس کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہے. وہ جب کھڑا ہو جاتا ہے, پہلی بار دنیا میں ہوا ہے کہ جب وہ بندہ کھڑا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن میں, نہ اس نے کوئی پرچی پکڑی ہوئی تھی نہ کچھ کیا ہوا تھا, وہ امپرومپچو بات کر رہا تھا اور وہ دل سے بات کر رہا تھا. اور صرف پاکستانی نہیں, پوری دنیا کی مسلمانوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. کیوں؟ اس نے وہ باتیں اٹھائی ہیں جو اس سے پہلے آج تک کسی نے اس طریقے سے نہیں اٹھائی. اور اس کی بیسس پہ جو کچھ ہوا ہے, اس کی بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس نے کمال کر دیا ہے. اس نے وہ ساری باتیں جن کو لوگ فریڈم آف سپیچ کہتے تھے, لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ فریڈم آف سپیچ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, آج سے پہلے کوئی یہ نہیں کر سکا تھا. آپ کے جو قومی اسمبلی کے 20-22 لوگ ٹوٹ کے چلے گئے پی ٹی آئی سے, ان کے ساتھ چلے گئے, وہ اس سپیچ کی وجہ سے ٹوٹ کے چلے گئے تھے؟ نہیں, دیکھیں اس طرح ہے, ہر ایک انسان کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی قیمت جلدی لگ جاتی ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی قیمت وہ انمول ہوتے ہیں, ان کی قیمت نہیں لگتی ہے. اگر قیمت لگنی ہوتی, اگر ڈیل ہونی ہوتی, آج عمران خان کی ڈیل ہو چکی ہوتی. اچھا, میرے لیے اگر قیمت لگنی ہوتی اور ڈیل ہونی ہوتی, عمران خان آج باہر بیٹھا ہوتا یا انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہوگی, لیکن میرے لیے اس وقت ایک بریک بڑی قیمتی ہے. اس قیمتی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. عرفان صدیقی صاحب, کیونکہ آپ بھی سینیٹر ہیں اور ہمایوں مومن صاحب بھی سینیٹر ہیں, تو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اور سینٹ کے الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو پہلے نگران سیٹ اپ کا حصہ تھے. تو ایک میرا سوال آپ سے, کیونکہ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں, آپ کالم بھی لکھتے ہیں, اپنی سیاسی حیثیت کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ پرے رکھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ جو پچھلی نگران حکومت کے لوگ ہیں وہ سینٹ کے الیکشن میں اگر حصہ لیں گے تو جو قانونی سوالات ہیں اس کا تو کوئی نہ کوئی جواب وہ دے دیں گے, لیکن کیا عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ یہ جو نگران حکومت بنتی ہے یہ دراصل صرف الیکشن کروانے کے لیے نہیں بنتی, یہ اگلی حکومت میں کوئی اپنی جگہ تلاش کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے؟ جی میر صاحب, آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اور مجھ پہ یہ بھی قدغن لگا دی ہے کہ میں اپنی سیاسی حیثیت کو ایک طرف رکھ دوں. تو میں یہ رسک لیتے ہوئے اپنی سیاسی حیثیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کے احترام میں یہ کہوں گا کہ میں اس تصور کے خلاف ہوں. نگران حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے. جب منشور ہم بنا رہے تھے تو میں نے یہ تجویز وہاں بھی پیش کی تھی, میاں صاحب بھی موجود تھے, نواز شریف صاحب, شہباز صاحب بھی تھے, پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو پھر یہ ہوا کہ جی ہمیں اصولی طور پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ حکومتیں ختم ہو جانی چاہیے, لیکن ہم منشور کا حصہ نہیں بناتے. ہم جب حکومتوں میں آئیں گے یا جس بھی پوزیشن میں ہوں گے ہم مل جل کے اس پہ غور و خوض کریں گے, تو وہ ہم منشور میں بات رہ گئی. لیکن ذاتی طور پہ میں نے سینٹ پہ بھی کہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں نا, ان کی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ غیر جانبدارانہ, منصفانہ, ایکسیپٹیبل, قابل قبول الیکشن کرائیں. اسی لیے لائے تھے نا, بنیادی مقصد یہ تھا. وہ تو پورا نہیں ہوتا. انہوں نے 2018 میں کرائے تو بھی انگلیاں اٹھیں, اب کرائے تو بھی انگلیاں اٹھیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا ایک محدود دائرہ کار ہوتا ہے, اس کے اندر انہوں نے مخصوص اپنا کام کرنا. جو آئین کے الفاظ ہیں نا, دے ہیو ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن, یہ الیکشن کمیشن کے اسسٹنٹ ہے, لیکن یہ اس دائرے سے بھی نکل جاتے ہیں. اگلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بات یہ ہے میرے ذاتی خیال میں, اور وہ یہ میری ذاتی سوچ ہے, سیاست کو پہلے ہی میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے, کہ جس دن نگران حکومت ختم ہوتی ہے اس کے تمام اہلکاروں کو ایک طرف ہو جانا چاہیے, مراقبے میں چلے جانا چاہیے, منظر سے ہٹ جانا چاہیے. جب وہ آنے والے منظرنامے کا بھی حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 8 مہینے آپ کو ملے ہیں, یہ آپ ایک کھیتی کاشت کرتے رہیں, اور وہ کھیتی اب آپ آ کے کاٹنا شروع کر دیں گے. کھیت نہ بنائیں, اسے کاشتکاری نہ کریں, آنے والے وقتوں کے لیے بیج نہ بوئیں. جب ہی آپ غیر جانبدار ہوں گے, جب ہی آپ نگران حکومت کا فریضہ پورا کریں گے. اگر آپ کی نگاہیں آنے والے موسم پہ ہیں تو آپ اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے, آپ پھر اس موسم کے تقاضے پورے کریں گے. جی جو ناانصافی ہے. آپ کا کیا خیال ہے ہمایوں صاحب کہ یہ ایک آئین میں ایسی ترمیم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو نگران حکومت کا جو تصور ہے اس کو اب ختم کر دیا جائے؟ غلطی ہوگی 18ویں ترمیم میں.
دیکھیں میں سچ بات بتاؤں نا تو پاکستان میں آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آئین کے اوپر کوئی چلتا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آئین، کس آئین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہر جگہ پہ تو آئین کو وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور آئین کسی کو بچاتا بھی نہیں ہے۔ جب ہم لوگ آئین کی بات کرتے ہیں، ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ بیل پہ چھوڑ دیتے ہو CRPC 4971 کے لحاظ سے، لیکن ہم یہاں پہ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ آپ کو بعض چیزوں کا تحفظ ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے۔ تو آئین بیسیکلی میرے جیسے کیمرہ مین والے جیسے لوگوں کے لیے، آپ جیسے اور یہ عرفان صاحب جیسے لوگوں کے لیے آئین نہیں ہے۔ آپ لوگ آئین سے بھی بالا تر ہو، آپ لوگ کچھ بھی کر لو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں ویسے ہی ایک تنزن کہہ رہا ہوں، ناٹ لٹرلی یور نیم۔ دیکھیے پرابلم ہمارا یہ کہ ہم لوگوں کے یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، دیکھیں اس ملک کے جو قاضی ہیں، میں آپ کی بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ جب 2021 اور 22 میں میرے پر پابندی لگی تو میں عدالت میں گیا کہ یہ غیر آئینی ہے، کسی عدالت نے میری بات نہیں سنی اور پابندی برقرار رہی۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور اس کی وجہ یہ اس ملک کے جتنے بھی قاضی ہیں نا، وہ خود آئین کی انٹرپریٹیشن اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اب جو مرضی کر لیں اس کو، اب آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ اچھا آئین کہتا ہے فار ایگزامپل 2-3 ایسے ہم نے بل پاس کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو آئین کو بائی پاس کر، اچھا آئین صاف کہتے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اس میں آ جاتے کہ جی اس میں یہ کر کے یہاں سے سائیڈ سے بائی پاس کر لے۔ پتلی گلی سے نکلنے کا ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ بہت غلط ہے۔ اگر آپ بات کرتے، دیکھیں ایک اور بات ہے، اگر آپ آئین کی بات کرتے وہ صاف طور پہ کہتے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ نیکسٹ کمنگ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ بالکل۔ اب اس میں ان لوگوں نے کیا کہ سرفراز بھگٹی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں فیڈرل میں تھا تو میں پروونشل میں لے سکتا ہوں۔ بھائی نیکسٹ الیکشنز میں نہیں لے سکتے۔ اچھا اس کے بعد نقوی صاحب ہیں، اب وہ آ رہے ہیں، ان کو آلریڈی آپ نے ڈائریکٹ گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی سینٹ کے الیکشن وہ بھی آ رہے ہیں۔ دیکھیں ان کو آدھوں کو تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ لے لیا گورنمنٹ میں، ان کے جو سب سے جو امپورٹنٹ جو وہ پوسٹ ہے وہ تو آپ لوگوں نے ویسے ہی دے دیا۔ تو آپ کے خیال میں یہ اگر کبھی پاسبل ہو تو یہ نگران حکومت کا تصور ختم ہو جانا چاہیے؟ ایک منٹ ہے نا، عرفان صاحب کی گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ ہے نا، ان کی گورنمنٹ کے اس وقت جو ہم سے انہوں نے چوری کر کے لیا ہوا ہے 2/3 پوری کر دیا نا اپنے، لائے نا یہ بل، لائے نا یہ آئینی ترمیم، لائے نا یہ آرمی، انہوں نے کیا کیا۔ اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اور بات کیا، میں پرسنلی اگر آپ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے نا، اگر آپ نے انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے نا، ان کے ہیڈز کو آپ ایکسٹینشن دینا شروع کر دیں، پیچھے سارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تباہ ہو جائے۔ آپ نے نہیں دی تھی نا، ٹھیک ہے، ہم نے بھی اتنی غلط کیا تھا، میں اس کی اتنی مذمت کرتا ہوں۔ نہیں، یہ صرف آپ نے نہیں، سب نے مل کے کیا تھا، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سب نے مل کے ایکسٹینشن دی۔ I take the responsibility because our government was there۔ بس ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جب بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ نئے تھے یا ہم لوگ فرسٹ ٹائم تھے، جو بھی تھے، بعض لوگ تو 4-4 5-5 6-6 مرتبہ آ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم تو بڑے ڈسے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں سب سے بڑے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ابھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس کے باوجود کہ اب یہ کہتے ہیں نا ہمیں کہ یار آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لحاظ سے کیا، یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کرپشن میں نہیں نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے باقی جتنے بھی تھے نا وہ کرپشن میں نکالا۔ اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ پاکستان میں جو نا انصافی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، میرٹ کا بہت قتل عام ہوتا ہے۔ تو اب پروگرام کے آخری حصے میں دوبارہ اسی ایک ایشو کا ذکر کروں گا، لیکن ذرا مختلف انداز میں، اور وہ ایسے کہ کل رات آپ نے PSL کا فائنل میچ دیکھا ہوگا، اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان تھا۔ تو اس میں جو مین آف دی میچ تھے عماد وسیم صاحب، جن کو کہ اس وقت پاکستان کا بچہ جانتا ہے،
یہ آپ کو میں نے یاد کرانا تھا، یہ وہی عماد وسیم صاحب ہیں جو کل رات کے میچ کے ہیرو ہیں، یہ وہی عماد وسیم صاحب ہیں جنہوں نے صرف چند مہینے پہلے نومبر 2023 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ کیوں اعلان کیا تھا؟ کہ یہ مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس ٹیم کے کپتان بنتے ہیں وہ پی ایس ایل کی ٹرافی جیت جاتی ہے، لیکن ان کو ذکا اشرف صاحب جب پی سی بی کے چیئرمین تھے تو وہ قومی کرکٹ ٹیم میں ان کو شامل نہیں کر رہے تھے، ان کی جو سلیکشن تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، اور پھر ان کو جو پاکستان سے باہر جو ٹورنامنٹس ہو رہے تھے، آسٹریلیا میں ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ بھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں پہ بھی جا کے کھیلیں، تو انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن کل کے میچ کے یہ مین آف دی میچ بن گئے، اور اب ان سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے لیں، تاکہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان سے باہر جا کے بھی پاکستان کی نمائندگی کریں۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے عرفان صدیقی صاحب کہ یہ جو میرٹ کا قتل عام ہے یہ پہ ہو رہا ہے اس وقت، اور کرکٹ میں بھی ہو رہا ہے۔ میر صاحب ایسے ہے، یہ بچے جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ حماد کا، یہ نہ صرف کل کے میچ کا بلکہ 3 میچز میں مین آف دی میچ رہے ہیں اسی ٹورنامنٹ میں، اور اس کے کپتان نے بھی کہا ہے کہ یہ ایسٹ ہے ہمارا، اور آنے والے ورلڈ کپ میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوگا۔ بات یہی ہے کہ میرٹ جو ہے اس کی آپ حوصلہ شکنی جب کریں گے اور اس کو اپنی رائٹ پلیس پہ آنے نہیں دیں گے، یہ صرف ایک شعبے کا ذکر نہیں ہے، صحافت میں بھی ہے، سیاست کے اندر تو بدرجہ اتم ہے۔ میں نے تو بلکہ رضا ربانی صاحب اب ہمارے سینیٹر نہیں بن سکے، ہم بہت مس کریں گے انہیں۔ ہم لابی میں بیٹھے ہوئے تھے رمضان سے پہلے اور چلاؤ کی باتیں ہو رہی تھیں، الوداعی تقریریں ہو رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ رضا ربانی صاحب، میں نے ایک خاتون سے کہا، وہ بھی پیپلز پارٹی کی تھی، میں نے کہا ہم آپ کو بہت مس کریں گے، تو وہ کہنے لگی آپ مس نہیں کریں گے، میں دوبارہ آ رہی ہوں، وہ نہیں آ سکی۔ اچھا رضا ربانی صاحب کو میں نے کہا ہم آپ کو بہت مس کریں گے، تو وہ صرف ہنستی ہے، انہیں پتا تھا کہ میں نے نہیں آنا، تو میں نے کہا کہ آپ کے آنے کا آپ کہیں بھی تو مجھے پتا ہے آپ نہیں آ سکتے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کہ دیکھو، یہ میں جو بات آپ نے کہی ہے اور کہانی سنائی، میں کہ دیکھیں اہلیت ہمارے اس دور میں سب سے بڑی نااہلیت بن گئی۔ بہت اچھی بات۔ تو اہل آدمی جو ہے نا، ایک کام کے لیے ایک اہل آدمی کو آپ ٹھڈا مار کے ایک طرف کر دیتے ہیں اور کسی چہیتے کو بٹھا دیتے ہیں، یہی کرکٹ میں ہو رہا ہے۔ اچھا اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ عماد وسیم کو اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے؟ دیکھیں، میں نے سنا تھا کہ انہوں نے ایک کمنٹ پاس کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ایک پلیئر ہے وہ بہت اچھا پلیئر ہے پر میچ وننگ پلیئر نہیں ہے، اور وہ پلیئر اتفاق سے اس کے کافی مطلب وہ اچھی پوزیشن پہ ہے، تو اس کے بعد سے یہ کبھی ٹیم میں نہیں آئے، اور یہی وجہ یہ نیپوٹزم جو ہے نا پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر خاص ہو رہا ہے، چاہے آپ پولیٹیکل میرٹ کی بات کریں جیسے ابھی عرفان صدیقی صاحب بات کریں، چاہے آپ کسی جاب کی بات کریں، یہ پاکستان میں اس طرح ہے کہ دیکھیں ایک پھل ہے نا، میں چوری کرنے آتا ہوں، ایک پھلدار درخت ہے، میں اسے پھل چوری کروں گا، اگلے سال یہ پھر پھل دے گا، لیکن جو نان میرٹ والا بندہ ہے نا، وہ اس مالی کی طرح جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس درخت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس کی جڑوں میں وہ ڈال دیتا ہے دیمک، اس کی وجہ سے وہ درخت پھل دینا بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیٹ از ہاؤ ڈینجرس نیپوٹزم از۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں 2 جو باتیں ہیں اس پروگرام میں ہوئی ہیں ان کو دہراتا ہوں کہ کشمور کے علاقے میں جو ایک غریب سکول ٹیچر مارا گیا، اللہ رکھیو نندوانی، اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور دوسری اپیل ہے عماد وسیم صاحب سے کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیں، پاکستان کی کرکٹ کو ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔